अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक बड़ी खबर तो ये है जो कि इतनी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है कि जरदारी साहब सदर का इंतखाब जीत गए हैं, तो एक दफ़ा फिर से सदर मुमलिकत के ओहदे पर बराजमान होंगे। इससे मुतालिक अपडेट्स आपको देंगे। एक और जो सबसे ज़्यादा अहम और खुशी की खबर है हमारे लिए वो ये कि इमरान रियाज को ज़मानत मिल गई है। रिहाई के बाद वो घर खैरियत से पहुंच चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर असद अली तूर की अभी ज़मानत थोड़ी तवालत इख्तियार कर गई है। 14 मार्च को अब उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त की हेयरिंग होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक नया खड़ा किया है। एक बड़ी खबर उनकी तरफ से, एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया एक अहम शख्सियत के ऊपर, इसके ऊपर भी आपको डिटेल बताऊंगी। और शानदाना गुलजार साहिबा को एक दफ़ा फिर से नोटिस आ गए हैं FIA के, और ये नोटिस के सिलसिले में है। अब इसकी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी सदर के इंतखाब की बात हो जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ये इंतखाब जीत गए हैं एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनके पास नंबर गेम पूरी थी, तो जाहिर है कि उन्हें वो जीत ही जाना था। एक सेटलमेंट के तहत वो बन रहे हैं सदर, और वज़ीर आज़म का वोट दिया उनकी जमात ने नून लीग को, और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। और अब नून लीग की तरफ से जो वोट मिले हैं वो सारे के सारे मिल गए हैं जनाब सदर जरदारी साहब के लिए, तो इस तरह वो उन्हें सदर बना देंगे। तो आपस में जो एक बंदर बांट थी अब वो तकरीबन आखिरी मरहले में आ चुकी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी मफाहमत के बादशाह हैं, ये हैं वो हैं। किसी ने सही कहा उनके लिए कि ये मफाहमत के नहीं मफादात के बादशाह हैं। और देखिए कि यही लोग कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करते थे, और आज ये लोग एक दूसरे को वोट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ओहदों पर भी बिठा रहे हैं। यही जरदारी साहब फरमाते थे कि नवाज शरीफ साहब धरती का नासूर हैं, और यही शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे। और ये एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक बयानबाजी करते रहे, एक दूसरे को गद्दार डिक्लेयर करते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। और जरदारी साहब ने इतनी लंबी जेल भी काटी है, तो वो मुकदमात भी नवाज शरीफ साहब के दौर में बने उनके ऊपर, तो ये सब कुछ इन्होंने भुगता है। लेकिन अल्टीमेटली जब एक को वजारत उज़्मा मिली, जब दूसरे को सदारत मिली, तो उन्होंने सोचा कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, तो वो भूल गए हैं। वैसे आपस की बात है जो ये मामलात होना सिर्फ इस हद तक कि चलिए भाई उसने मेरे खिलाफ कुछ किया, मैंने उसके खिलाफ, ज़ातियात के ऊपर जो कुछ आपने एक दूसरे के खिलाफ किया हो वो आपकी मर्जी है। आप अगर भुलाना भी चाहें, चलिए जी अच्छा हो गया आपने भुला दिया। मुझे इस बात पे तो इतना एतराज़ नहीं है। मुझे इस बात पे एतराज़ है कि जिस अंदाज से आप लोगों ने जमहूरियत का गला घूंटा है मिलकर, आप लोगों ने मिसाक जमहूरियत किया दोनों जमातों ने, और उसके बाद उसमें आपने ये तय किया कि आप ताकतवरों के आलाकार नहीं बनेंगे। आप लोगों ने ये तय किया कि एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, जमहूरियत से जो भी हुकूमत बनी होगी मुंतखब हुकूमत उसको गिराएंगे नहीं। आप लोगों ने ये सब बातें तय की, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने क्या किया कि इमरान खान की हुकूमत बनी तो आप दोनों ने मिलकर साजिश की, और जो साजिश करने वाले थे इस्टेब्लिशमेंट और बाजवा साहब, उनके साथ आप उनके आलाकार बने, उनके सहूलतकार बने, उनके पपेट्स बन गए, और उनके कहने के ऊपर आपने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और उसके बाद यहाँ तक आपने बस नहीं की, 2 साल उस पार्टी को क्रैश करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया और हर तरह की सहूलत फराहम की। और उसके साथ साथ तीसरा जो अब आपने उससे ज़्यादा, इन दोनों बातों से ज़्यादा बड़ा काम किया वो ये कि जाली मैंडेट के ऊपर हुकूमतें बनाई और मफादात का सौदा करके आप लोगों ने अवाम का सौदा किया, अवाम के साथ गद्दारी की। ये आपका ज़्यादा बड़ा कसूर है। बाकी आप लोग एक दूसरे को गालियाँ दें, उसके बाद जफ्फी डाल लें, उससे अवाम को कोई सरोकार भी नहीं है और अवाम को फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो आपके ये तमाशे देख दूख के ना आप लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं 8 फरवरी को। असल बात ये कि जो आपने ये हरकत की है कि अवाम के साथ गद्दारी की है, उनके मैंडेट के साथ, और जानते बूझते की है, जानते बूझते की है, ये आप लोगों का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। और उसके बाद आप सदर के ओहदे पर बैठे या वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे, अवाम टके की आपकी इज़्ज़त नहीं करती, और ना ही इन ओहदों की कोई इज़्ज़त बाकी रह गई है आप लोगों के इसके ऊपर बैठने से। तो इसलिए ये खाना पूरी है, ये अमल आपने कर लिया, बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन देखा जाए तो ये आप लोगों ने सियासी तौर पर अपने आप को मज़ीद पस्ती में ही गिराया। इसमें कोई आपने जमहूरियत की भलाई नहीं की है, इसमें आपने सिर्फ आमरीत को तक़वियत दी है। आप लोगों ने आज भी जमहूरियत को पाकिस्तान में कमज़ोर किया है।
اور غیر سیاسی اور خفیہ طاقتوں کو آپ نے مضبوط کیا ہے، ان کے آپ ابھی بھی اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، انہی کے آشرواد سے آپ لوگ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں اور انہی کے کہنے پر آپ سب چل رہے ہیں، ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، آپ کٹ پتلیاں ہیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، اصل میں آپ کٹ پتلی ہیں اور یہ حقیقت ساری پاکستانی عوام کو پتہ ہے۔ اب جی اس دوران جب یہ سارا ڈرامے بازی کا ایک ناٹک چل رہا تھا، غیر قانونی اور غیر آئینی یہ انتخاب ہے، اسمبلیاں مکمل نہیں ہیں، جعلی مینڈیٹ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی چلیے جو بھی اس میں ہو رہا تھا ووٹ کاسٹ وغیرہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، یہ قومی اسمبلی میں پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے اور بڑا دلچسپ تھا ماحول یہاں پر، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے لوگ آتے تھے ووٹ کاسٹ کرنے تو وہ ووٹ بھی کاسٹ کرتے تھے محمود خان اچکزئی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے نعرے بازی کرتے تھے، اور اس نعرے بازی کے وقت جب آپ عامر فاروق صاحب کو دیکھیں تو جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے وہ بڑے آپ کو خود جس کو کہتے ہیں نا دل کا حال سنا دیتے تھے، وہ والی صورتحال تھی۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو یہ نعرے اچھے نہیں لگ رہے، ناگواری ان کے چہرے پر آتی تھی اور جیسے آپ برداشت بس کر رہے ہوں، تو اس طرح کے ان کے تاثرات نظر آتے تھے۔ دوسری طرف جب میاں نواز شریف نے آ کے ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے جا کے عامر فاروق صاحب سے ہاتھ بھی ملایا، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے، بڑے خوش دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ باڈی لینگویج، یہ ایکسپریشنز، یہ سب آپ کو کیا کنوے کرتے ہیں؟ یہ سب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب لوگ آپس میں کہاں کہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سیٹ ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے تمام مقدمات ختم کیے نواز شریف صاحب کے، اور تمام عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھائیں، جتنی کہ وہ اپنی استطاعت پہ بڑھا سکتے تھے وہ انہوں نے بڑھائیں، نواز شریف صاحب کو ریلیف دیے۔ اب یہ سب وہ کہانیاں جو زبان زد عام ہیں، اور یہ ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج خود اس چیز کی عیاں ہے کہ پیچھے کیا کیا معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے انجام پذیر ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سب دیکھ لینا کوئی اتنا اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ وہ اتنے ہنس کے کیوں مل رہے تھے، یا کیا اس میں ان کو اتنا لطف آ رہا تھا، اور کیوں عمران خان کے نعرے ان کو گراں گزر رہے تھے۔ بہرحال جی اسمبلی کے ماحول، مختلف اسمبلیوں میں احتجاج وغیرہ ہوتے رہے، خان صاحب کے نعرے بھی لگتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر کے انتخاب کی ووٹنگ بھی ہو گئی، پولنگ بھی ہو گئی، صدر بھی منتخب ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف۔ پہلے تھوڑا سا میں صرف ایک ذکر کر دوں کہ صدر زرداری جب پہلی دفعہ صدر بنے تھے تو اس وقت ایک فرق یہ تھا کہ انہوں نے ایک اپنے جو عہدے کے اختیارات تھے اس کو کم کر کے پارلیمان کو منتقل کیا تھا، جو کہ ان کی طرف سے ایک اچھی میں سمجھتی ہوں کہ تجویز بھی تھی، اور پھر اس پہ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا، تو یہ ایک بہترین چیز تھی۔ لیکن یہ انہوں نے خیر اس وقت ہی کیا جب اپنی پیپلز پارٹی کی ان کی حکومت تھی، تو یعنی آپ نے اختیارات منتقل کر کے اپنے ہی نمائندوں کو دیے بیسکلی، لیکن بہرحال جمہوریت کے لیے یہ اچھا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ نیچے تک منتقل ہوں۔ تو ایک چیز یہ ضرور ہے ان کی کریڈٹ کے اوپر، پھر اس کے بعد ہی مختلف ترامیم بھی ہوئیں آئین میں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اوور آل تو کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں رہا ان کا دور میں کہ بہت کوئی تنازع رہا ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ البتہ اب جس ماحول میں وہ آ رہے ہیں بڑا اہم ہوگا ان کا صدر کے اندر بیٹھے ہونا، ایوان صدر میں بیٹھے ہونا، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت کشیدگی ہے، تو کیا جو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو بھی مفاہمت کے اندر لے کے آنا چاہیے، تو اس سلسلے میں کیا وہ ان سے بات کریں گے؟ صدر کی حیثیت سے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں آگے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خود عمران خان ہی اس پورے رجیم چینج کے کرداروں کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے یا کوئی مفاہمت کرنے کے لیے یا کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور اس کا اظہار خود شیر افضل مروت صاحب نے کل جو شاہزیب خانزادہ کا پروگرام تھا اس میں بہت ان کا امپورٹنٹ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات وہیں پر موجود ہیں جہاں 9 مئی کی رات کو تھے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بیچ میں جب کبھی بھی رابطہ ہوا ہے، ابھی بھی اگر کوئی رابطہ ہوا ہے تو جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ماننا ممکن نہیں ہے، اور اب یہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، سارے صحافی رپورٹ کر چکے ہیں کہ بیسکلی انہیں یہی کہا جاتا ہے خان صاحب کو کہ آپ 2-3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، بس خاموش ہو جائیں، ایک ہی ان کی رٹ ہے۔ اور خان صاحب اس طرح کی چیز کو، اس طرح کے جعلی الیکشن کو، اس طرح کی جعلی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور عوام کے ساتھ جو مینڈیٹ چوری کر کے غداری کی گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے، وہ اس پہ بالکل زیرو اپنی جو ہے لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فی الحال تو کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ کسی قسم کی بھی مفاہمت ہو، کم از کم اس لحاظ تک۔ اور باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوسری طرف سے انہیں پھر ڈرانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ اچھا نہیں مانتے تو چلو بھائی اور سختی ہوگی، چلو بھائی اور سختی ہوگی، تو یہ والی
والی جو کیسٹ ہے وہ دوبارہ سے انسٹال ہو جاتی ہے اور پھر مختلف جو صحافی ہیں وہ پیغمبر بن کے بتانا شروع ہو جاتے ہیں اور سختی ہوگی اور سختی ہوگی. تو بھائی ان کو اب سختیوں سے کیا ڈرا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا بحال یہ ہو گیا کہ ان کے لیے یہ مقدمات، یہ گرفتاریاں، یہ ساری چیزیں اب وہ نارمل ہو گئے ان سب کے لیے. آپ نے اتنا کر دیا ہے کہ وہ ان کے لیے یہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اور یہ ان کے لیے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے جو اس بیچارے بہاؤ میں رگڑے جا رہے تھے ان سب کا بھی آپ نے یہی حال کر دیا ہے. مثال کے طور پر عمران ریاض خان، آج ضمانت انہیں مل گئی ہے، وہ اپنے ماشاءاللہ گھر پہنچ گئے. 16 دن تقریباً وہ گرفتار رہے ہیں اور 2 اپنے مختلف مقدمات ایک کے بعد دوسرا ان کے اوپر ڈال دیا تھا. لیکن اس سے ہوا کیا؟ پہلے کرپشن کا کیس ڈال دیا، پھر دہشت گردی کا ڈال دیا، لیکن کچھ تھا نہیں کیسوں میں. الٹیمیٹلی وہ رہا ہو گئے اور گھر بھی اللہ کا شکر ہے خیریت سے پہنچ چکے ہیں. لیکن میں ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو جو وہ یہ پیشیوں میں کر رہے تھے، جو انہوں نے پیغامات بھیجے، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ ڈر گئے؟ اب وہ گھبرا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ اب وہ ویلاگ نہیں کریں گے؟ اور اگر ویلاگ کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ سب آپ لوگوں نے ان کے اوپر کر کے ان کے لیے یوز ٹو ہو گئے ہیں. وہ اب انہیں آپ گرفتار کر کے جیل میں بھیج بھی دیں، 2-4 دن بعد وہ آپ ہی جائیں، پھر بھی انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اب ان کے لیے کوئی ایسی انہونی بات نہیں رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ آپ دیکھیے گا وہ پھر بات کریں گے تو وہ پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ انہوں نے چھوڑی تھی. کیا فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا. اسد طور کو آپ نے ضمانت نہیں دی، 14 تک آپ نے اس کی ضمانت لٹکا دی ہے، تو کیا وہ بندہ ڈر جائے گا؟ وہ نہیں ڈرے گا. وہ ابھی کل اتنی بدتمیزی سے اس کے جس طرح سے گھسیڑ گھساڑ کے سر کو دبا کے اندر گھسایا گاڑی میں، توہین کی، وہ بات وہی کر رہا تھا جو وہ کرتا تھا. اس نے کہا میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، جو میں دیکھنے کا عادی ہوں، میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. پھر اس نے تھینک یو چیف جسٹس صاحب پھر ایک سے کہہ دیا. تو آپ لوگ کیا ان کا بدل لیں گے؟ یہ سر پھرے لوگ ہیں اور ان کے نظریے ان کی زندگی کے ساتھ اس طرح سے جڑ چکے ہیں کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اپنا سر پھوڑ پھوڑ کے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا اور امیج خراب کرتے ہیں جو کہ پہلے ہی بے حد خراب ہو چکا ہے. تو ان لوگوں کو تو اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ یہ ڈرا دھمکا کے کیس کر کے انہیں ہٹا لیں گے، تو وہ تو نہیں ہٹ رہے، وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو وہ پہلے بات کر رہے تھے. تو یہ بہرحال ایک ریلیف ہے ان کی فیملی کے لیے. یقیناً فیملی والے تو بہرحال پریشان ہوتے ہی ہیں. تو عمران ریاض بھائی گھر آ گئے الحمدللہ. اسی طرح کا ایک نوٹس شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی سرو کر دیا گیا. اب اگین یہ وہی بات ہے پھر کہ بھائی وہ بھی خاتون جیل بھی کاٹ آئی، سارا کچھ اس نے بھی مقدمات بھگت لیے. اب اس کو آپ کے نوٹس سے، آپ کے مقدمے سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور شاندانہ گلزار صاحبہ پہ اس دفعہ جو کیس بنایا گیا ہے، اول تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے مریم نواز کے اوپر جو الزام لگایا اس کی وجہ سے انہیں نوٹس بھجوایا گیا. تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا مریم نواز بھی اپنے آپ میں کوئی، ان کی ذات بھی ادارہ بن چکی ہے کہ جی ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ ادارے پہ الزام لگا رہا ہے. تو وہ ایک عجیب سی بات لگی. لیکن کہانی یہ ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ بات کی کہ جی ذل شاہ جو ان کا ایک ورکر تھا، آپ کو معلوم ہے مجذوب سا ورکر تھا بیچارہ، اور اس کی جس طرح سے ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا الزام جو تھا وہ پولیس کسٹڈی میں تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بنایا گیا الزام کہ جی اس کو خود پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار نے گاڑی کے نیچے کچل دیا اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کا مقدمہ بھی ایون عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا تھا. خیر وہ جو معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ پولیس کسٹڈی میں ٹارچر کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو لیک تھی، اس کے حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہیں بات کی کہ مریم کی جو آڈیو ہے اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اس کو مروایا ہے ذل شاہ کو، تو اس کے اوپر بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ آڈیو ہے اس کی موجود ہے. اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایک نے نوٹس بھیج دیا گیا کہ جی آپ نے یہ الزام لگایا ہے اور آپ نے ریاستی اداروں کے اوپر. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں ریاستی ادارے کے اوپر کون سی بات ہوئی ہے. پتہ نہیں پولیس کی بات کی ہے انہوں نے کہ جی پولیس کی کسٹڈی میں چونکہ ایسا ہوا ہے. اب وہ جو آڈیو اگر آپ سنیں وہ پہلے بھی ویسے آ چکی ہے، اب دوبارہ ایک دو دن پہلے سے وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ مریم نواز صاحبہ مبینہ طور پر یہ بات کر رہی ہیں شاید شہباز شریف صاحب سے کہ بھائی یہ جو ورکر کا قتل ہوا ہے اس کو یوں کہنا چاہیے نا کہ یہ ان کے اپنے جو عہدیدار ہے اس کی گاڑی کے نیچے آ کے ہوا ہے اور اس کا اینگل یہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے کر کے جیسے آپ ایک اینگل کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس سے تاثر کی جو ہے وہ بات کر رہی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ. اب یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس کا یہ تاثر لیا جائے، اور یہ عام طور پر اس کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ یہ تاثر نہ بھی لے سکیں اس گفتگو سے. کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مریم نواز نے نہیں کیا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کیا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں
کہ اس گفتگو کے دونوں تاثر ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا نیریٹو لینا ہے, تو ہمارا نیریٹو اس طرح کا ہونا چاہیے, تو یہ آپ ڈسکس کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی طرح کی کوئی پلاننگ کر رہی ہوں مریم نواز کے بھائی اس کے اوپر ہماری پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہونا چاہیے. تو اب واللہ عالم کہ یہ کس کے پیچھے کس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے, یا واقعی پولیس کسٹڈی میں اگر یہ ٹارچر ہوا ہے, کیونکہ جو اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تھی وہ تو یہی بتا رہی تھی کہ تشدد تو ہوا تھا اس کے اوپر, اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو پھر بعد میں غائب بھی کر دیا گیا, وہ کیا اس کے آگے کیس بھی نہیں بڑھا اور پھر اس کے اوپر زیادہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی, اور بعد میں جو ان کی فیملی تھی اس ضلع شاہ کی اس کو بھی ہراساں کر کے اسی قسم کے بیانات دلوا لیے گئے کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف وہ دے دے بیانات. تو یہ ساری سٹوری تھی 1 سال پہلے کی, کل اس کی بیچارے کی برسی تھی, لیکن انصاف اس کو بھی آج تک نہیں مل سکا. اب اس کیس میں شاندانہ صاحبہ کو نوٹس ہو گیا ہے کہ جی آپ نے مریم نواز کے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اب وہ بھی خیر تیار بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا اچھی بات ہے کر لیں آپ نوٹس, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کس طرح اب یہ پاور کو یوز کریں گے اپنے مخالفین کے خلاف, جو بڑے باتیں بہت کرتے تھے کہ جی ہمارے خلاف بڑی عمران خان نے کوئی ایسی انتقامی کاروائیاں کی کہ بس حد ہو گئی ہو گیا, اور اب ان کا حال اپنا دیکھ لیں کہ ایک بیانات کے اوپر بھی جو ہے یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں. دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب نے اس سے بھی بڑا بم پھوڑا ہے, اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ایما پر انہیں قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم کو ٹاسک دے دیا گیا ہے, اور جس کو عام زبان میں کہتے ہیں سپاری بھی دے دی گئی ہے. یعنی جو آپ ٹارگٹ کلر ہائر کرتے ہیں کرائے کے قاتل, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جنوبی افریقہ سے بھی اس کے لنک ملے ہیں, وہاں سے کہیں سے معاملات شاید طے کیے گئے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے ان جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں, لاکھوں ڈالرز میں ان کی پیمنٹ بھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پورے ایویڈنس بھی موجود ہیں, اور یہ بات خود شیر افضل مروت صاحب کو ایک ان کے ہی MNA جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے بتائی گئی ہے. اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اس طرح کی چیزوں سے خیر خوف زدہ تو نہیں ہیں, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو, تو وہ تمام ثبوت بھی مہیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے بقول یہ ثبوت ایسے ہیں, یہ ایویڈنس ایسے ہیں جو کہ وزن رکھتے ہیں, اور ان کے اوپر تفتیش مزید ہونی چاہیے. اور اس میں وہ سیدھا انہوں نے نام لیا کہ مریم نواز کے ایما پر ایسا ہو رہا ہے. تو اب یہ اگر حقیقت ہے بات تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یعنی اب آپ سیاسی مخالفت میں اس حد تک بڑھیں گے کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کے اوپر تل جائیں گے, عجیب بات ہے. اور پھر لوگ ویسے ہی مریم نواز کے بارے میں اس طرح کی ایک رکھتے ہیں کہ بہت ظلم پسند قسم کی خاتون ہے یا اس طرح ہے, تو آپ وہی اپنا جو ہے وہ چرہ کریں. لیکن اگر یہ الزام غلط ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو یقینی طور پر انویسٹیگیشن کروانی چاہیے. جب انویسٹیگیشن ہوگی تو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر تو شیر افضل مروت صاحب غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں, الزام صحیح نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ اتنا بڑا الزام آ کر مریم نواز کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں. اور اگر ان کا الزام درست ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر مریم نواز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو اب یہ الزام انہوں نے لگایا تو اب اس سے جان تو نہیں چھوٹے گی, اس سے ضروری تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشن ہو. لیکن یہ معاملہ پھر جائے گا کہاں؟ بہت سارے لوگ یہ آج کل بات کرتے ہیں کہ جی بات چیت مفاہمت یہ وہ, یعنی جہاں پر اس لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, وہاں پر کیا بات چیت ہوگی؟ یہاں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کوئی راضی نہیں ہے, ایک دوسرے کی زندگی لینے کی اگر کوشش کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ دبنگ آدمی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, اور انہوں نے مریم نواز پہ بھی تنقید کی ہے بہت دفعہ, اور اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے بہرحال جو ان کی طرف سے لگایا گیا, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ صرف الزام نہیں ہے, ان کے پاس خاطر خواہ قسم کے ایویڈنس موجود ہیں. اور یہ یاد رہے کہ شیر افضل مروت صاحب ایک خود بھی بہت پڑھے لکھے لائر ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ہیں, اور جج بھی رہ چکے ہیں. تو انہیں قانونی معاملات کا اتنا یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پتہ نہیں ہے کہ ایویں چھوٹی موٹی چیز کے اوپر وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قابل قبول یا پھر کافی حد تک سالڈ قسم کی ایویڈنس ہیں, تو پھر اس بات کو اس طرح کیا رد کیا جائے گا, اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ پھر اگر ان کے پاس ایسے ایویڈنس ہیں
تو وہ پھر خود ہی کوئی مقدمے کی استدعا کریں، درخواست ڈالیں اس کے اوپر کہ جی یہ میرے پاس ہیں اور کوئی مجھے اقدام قتل کے لیے کا جو ہے اس کے اوپر دفعات لگائی جا سکتی ہیں۔ ویسے تو جو اس وقت پورا سسٹم ہے جس طرح نیچے لگا ہوا ہے اور جس طریقے سے ظاہر ہے انڈیپینڈنٹلی کام تو نہیں کر رہا، تو اس سے ہم امید تو نہیں کر سکتے کہ آپ مریم نواز کے خلاف مقدمے کی درخواست لے کے جائیں اور کوئی درج ہی کر لے گا، لیکن کم از کم آپ ایکسپوز ضرور کر سکیں گے کہ دیکھیے میرے پاس ایک یہ شواہد تھے، اس کے باوجود بھی میری درخواست نہیں دی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی ہی کوئی حتمی انجام بتا سکتی ہے، ورنہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات پہلے بھی بہت لگتے رہے ہیں، ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر لوگ لگاتے ہیں سیاسی مخالفین، لیکن پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔